बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज हम कौमी सियासत के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके यहाँ कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई और वो आवाज़ें उठने की वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक नैरेटिव लिया और वो नैरेटिव था कि अफवाज पाकिस्तान की ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप को मिलाइन करना शुरू किया, फिर फ़ौज के अंदर बगावत के लिए उकसाया। और नवाज़ शरीफ साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त मफरूर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, अदालतें इनके नोटिस जारी कर चुकी हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं, गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म है, लेकिन वो लंदन में मौजूद हैं और अल्ताफ़ हुसैन दहशतगर्द की तरह अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं और ख़ास तौर पे वहाँ बैठ के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत पसंद इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी में भी ये बगावत हुई और लोगों ने इस नैरेटिव को, न पार्टी के अंदर न पार्टी से बाहर, लोगों ने इस नैरेटिव को अडॉप्ट किया, बल्कि मज़ाहमत शुरू हो गई। फिर कहा गया 4 से 6 लोग हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब एक और चीज़ भी आज आपको बताएंगे, बड़ी दिलचस्प है कि मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम, बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा मरहुमा और बेगम शमीम अख्तर साहिबा मरहुमा आलम बाला में उनसे भी कुछ ख़बरें आ रही हैं, वो हम नहीं दे रहे। ये एक और सोहेल वड़ैच साहब हैं, हमारे बहुत ही सीनियर, वो दे रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसे इजलास की रिपोर्ट की है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अंदर भी मौलाना ने भी नवाज़ शरीफ साहब की लाइन ली, मरियम सफदर साहिबा की लाइन ली, उन्होंने भी यही काम किया, अचकज़ई साहब से मिल गए और अब उनकी जमात के अंदर भी आवाज़ें आ रही हैं। खेल जारी है, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान 11 खेल रहा है, दूसरी तरफ PDM 11 खेल रहा है। तो आज हमने हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को दावत दी अपने प्रोग्राम में, क्योंकि पहली आवाज़ हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने बुलंद की इस नैरेटिव के ख़िलाफ़। उनको नोटिस इशू किया गया और उनके यहाँ एक भी भेजा गया जो कि इंक्वायरी कर रहा था। फिर मौलाना शरानी साहब मैदान में आ गए, बलूचिस्तान से दूसरी आवाज़, आज KPK से तीसरी आवाज़, मौलाना गुल नसीब साहब, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब आ गए और ये सियासी जमातों के अंदर इस नैरेटिव के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है। और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, माजी में उनके काफ़ी शदीद तरीन इख्तलाफात रहे हैं जी, और उन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में हमारा भी एक रोल था। और हज के दौरान मिना में हज के दौरान हमने हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान सुलह करवाई, और लेकिन हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब अपने जो इख्तलाफात है वो मंज़िर आम पे नहीं लाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो भी बर्दाश्त न कर पाए और अब उनकी जमात में बहुत सारे सीनियर लोग उनके साथ आ खड़े हुए हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि आपकी एक तवील तारीख़ है JUI फ़े के अंदर, बल्कि JUI के अंदर, और आप एक अहम रुकन रहे, बानी अरकान में शामिल हैं, सीनियर भी हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ भी काम किया। आपको काफ़ी दबाया गया, लेकिन आपने इख्तलाफात का इजहार नहीं किया और अब पहला मौका है कि आप इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। आपके साथ मौलाना शरानी साहब आ चुके हैं, मौलाना मालिक आ चुके, मौलाना शुजाउल मुल्क आ चुके हैं और मौलाना गुल नसीब भी आ चुके हैं। क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, गुलाम हुसैन साहब को भी सलाम। अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम में ग़ालिबन 73 के अवाखिर में ही मैं रुकन बना हूँ, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे भाई जो हैं वो 80 में हज़रत मुफ्ती साहब की वफ़ात के बाद जमीयत में रुकन बने हैं। तो जिस तरह आपने फरमाया कि मैंने आज तक अपने हवाले से या जमीयत के हवाले से कोई ऐसी बात इसलिए मंजराम पे नहीं लाया कि मैं समझता था कि मामलात को इदारों के अंदर और आपस में बैठकर बखूबी हल किया जा सकता है और उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब भी जो मैंने बात की है वो मैंने पार्टी के ख़िलाफ़ मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैंने
پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ ایک ایسے بیانیہ جو محترم نواز شریف صاحب نے لندن سے کوئٹہ کے جلسے میں، جو میرا شہر ہے، صوبہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے، یہاں پر جو تقریر انہوں نے فرمائی لندن سے، اس میں انہوں نے 2 جملے کہے کہ فوج کو اکسایا گیا کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو نیچے اتاریں، یعنی ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جلسے کے فوراً بعد تمام چینل اور دیگر صحافی دوست جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے پہلا ہی سوال یہ کیا کہ جو بیانیہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کوئٹہ کے جلسے میں دیا ہے، کیا وہ پی ڈی ایم اور جے یو آئی کا بھی بیانیہ ہے؟ تو میں نے صرف اتنی سی بات کی کہ نہیں، پی ڈی ایم کے جو 26 نکات ہیں اس میں یہ بیانیہ شامل نہیں ہے، اور نہ جے یو آئی کا یہ بیانیہ ہے، یہ جناب محترم نواز شریف صاحب کا ذاتی بیان ہے۔ یہ بات میں نے کی ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے۔ نہ میں نے پارٹی پالیسی پہ کوئی بات کی، اور نہ میں نے پارٹی کے خلاف کوئی بات کی، نہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی بات کی۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ خبر چلی ہے، اور ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہ خبر وائرل ہوئی، تو اس کے بعد جماعت نے مجھ سے پوچھے بغیر، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ شوکاز نوٹس نہیں بھیجا، بلکہ اجلاس بلا کر مجھے جماعت سے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی 7 رکنی، اور وہ تشریف لائے میرے پاس یہاں گھر پہ کوئٹہ، اور میں نے ان سے یہی بات کی کہ مجھ سے جب یہ پوچھا گیا بحیثیت ترجمان کے، تو میں کیا جواب دیتا کہ کیا نواز شریف کا یہ بیانیہ کہ فوج بغاوت کرے، یہ جے یو آئی کا بیانیہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو میں ابھی کہہ دوں گا تمام۔ حافظ صاحب، یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ یہ تو لندن سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹیلی فونک جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اس پہ انہوں نے کوئٹہ کے جلسے میں، یہ ان کا بیانیہ تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بیانیہ، پھر آپ نے ایک اور بات بھی کی حافظ صاحب، آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ نہ میری زبان پھسلی، نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون، کہاں اور کتنے میں پھسلا یہ سب جانتے ہیں۔ یہ اب چیزیں جو ہیں آ رہی ہیں منظر عام پہ، اور آج کے پی کے سے بھی یہ آواز بلند ہوئی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے سینٹ کی سیٹوں کو بیچا جاتا ہے اور دولت مندوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات کی ہے جب یہ قابل احترام ہمارے 7 ارکان جو ہمارے پارٹی کے انتہائی سینئر تھے تشریف لائے تھے میرے گھر پر، تو اس وقت جب یہ واپس چلے گئے تو ان میں سے کسی ایک دوست نے بیان دیا تھا کہ حافظ صاحب کی زبان پھسلی ہوگی۔ اس نے تو اچھی نیت سے بات کی تھی، تو اس کے جواب میں نے کہا کہ نہ میں پھسلا ہوں، نہ میرا پاؤں پھسلا ہے، البتہ جو لوگ ایسے مواقع پہ پھسلتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے جناب نواز شریف صاحب کا، یقیناً نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل جیلانی کے پیداوار ہیں، اور اس طریقے سے جنرل ضیاء الحق، اور پورے صورتحال ایسی ہے کہ فوج جس انداز میں ان کو وہ ادارے لے کر آئے وہ قوم کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ کیا وہ زندگی کے اس حصے میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے؟ کیا ان کو رائے راست نظر آ گئی تھی؟ کیا وہ سمجھے تھے کہ جمہوریت واقعی ہمارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی جنرل کے کندھوں پر یا اداروں کے کندھوں پہ آ جائے؟ تو انہوں نے جو کہا کہ میں بدل گیا ہوں اور ووٹ کو عزت دو، میرا جواب جو ہے اس میں نفی میں ہے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب بدل گئے تھے، اور اگر نواز شریف صاحب جو ہے ضیاء الحق کے بعد بھی انہوں نے اسی جگہ کو قائم رکھا، اور اگر پرویز مشرف کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے جو ہے معاہدہ کر کے چلے گئے، اور اگر اس کے آنے کے بعد واقعی انہوں نے رائے راست کو پکڑا تھا اور ووٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے اور کہنے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے
لیے جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے نا مداخلت نہ کرے، پھر قوم کو یہ جواب دے دے کہ جب ہم سے وعدہ ہوا تھا پھر باجوہ صاحب کو ووٹ کس خوشی میں دی گئی، فیٹف کے حوالے سے کس خوشی میں بات کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 مہینے کس خوشی میں وہ خاموش بیٹھے رہے اور اپنے اس جو بیماری کے حوالے سے ایک ڈرامہ کھیلا تھا 11 مہینے تک، اس ڈرامے کو کس انداز میں کس کے ذریعے بین الاقوامی اور قومی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کو پہنچایا گیا۔ اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک ورکر کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اپنا کام کریں، لیکن کیا یہ صورتحال صحیح نہیں ہے کہ کیا نواز شریف صاحب، کیا زبیر صاحب اب بھی ترجمان کی حیثیت سے آرمی چیف کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب آدھی رات کو جو ہے وہ وہاں سے ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں ہار رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کی مداخلت کے بعد میں جیتتا ہوں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہمارے رونے پیٹنے کے باوجود وہ آزادی مارچ کو ختم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی اور جناب شجاعت صاحب کے ساتھ انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس جا کر مارچ کے اندر یقین دہانی پہ بغیر کسی جماعتی فیصلے کے اس مارچ کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا زبانی طور پر صرف یہ بات کہنا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے حوالے سے یہ کہنا اور پھر اس حوالے سے اس قسم کے بیانیہ کی نہ ہم نے پہلے حمایت کی تھی نہ اب ہم حمایت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی کسی میں اتنی جرت ہے تو پھر وہ چپ کر نہ بیٹھے، لندن میں میدان میں آ کر کھڑے ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ جے یو آئی کے ورکر آپ کے ساتھ ہے، لیکن کیا جمعیت علماء اسلام کے غریب اور مخلص نوجوانوں کو 13 دن تک بلا کر جھوٹ بول کر جناب شہباز شریف نے کہا کہ نومبر میں ہم جی حافظ صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں بلا کر ہمیں بلا کر ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، اس کے بعد بھی اگر مولانا صاحب جو ہے نا اس حوالے سے کہیں گے اور پھر وہ اس بیانیہ کے حوالے سے جس کی تردید خود مولانا بھی کرتے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، بلاول بھی کہتا ہے کہ جناب فوجی لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے، انہیں بغاوت پہ نہیں اکسانا چاہیے، اگر وہی بات حافظ حسین احمد جو سن 1973 میں جمعیت علماء اسلام کا رکن ہے، اگر وہ کہتا ہے یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے تو اس کی پاداش میں بغیر پوچھے آپ اسے نکال دیتے ہیں، تو پھر یقیناً لوگ بولیں گے اور بولتے رہیں گے، کیونکہ یہ کسی کی میراث اور جاگیر نہیں ہے۔ جی ہاں جی چوہے صاحب آپ پوچھ رہے کچھ؟ آپ تو حافظ صاحب آپ کا تو چونکہ آپ ہماری صحافتی برادری کا بھی تعلق رہا ہے، اور ویسے بھی آپ جو جتنی کاٹ آپ کی اور جتنا بھرپور جملوں کا استعمال آپ کرتے شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ اب آپ گئے فضل الرحمان عمران خان دشمنی میں ملک دشمن بیانیہ جو ہے اس کو لے کے معاف کرنا میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ جو کوئی فوج کے خلاف بیانیہ لے گا، جو ہندوستان کے موقف کے نزدیک جائے گا، ہمارے نزدیک وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے فضل الرحمان کی قیادت کے تحت کیسے کام کریں گے، یا اب راہیں جدا ہو رہی ہیں کہ یا پرانی تنخواہ سے کام کرو گے؟ دیکھیے آپ بھی بڑے سادہ ہیں میرے بھائی غلام حسین صاحب، پتہ نہیں آپ کس ملک میں رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، اور مولانا صاحب کہتے تھے یہ اسمبلی جعلی ہے، اس میں حلف نہ اٹھایا جائے، تو الیکشن صدارتی کس نے جا کے وہاں لڑا؟ اور اگر مولانا صاحب کامیاب ہو جاتے، نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن لڑا، جبکہ پارٹی نے فیصلہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی سطح پر بھی صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے، ان کے صاحبزادے جو ہے اسد محمود صاحب جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہیں لڑیں گے، جماعت کا یہ فیصلہ موجود ہے، سب کے سامنے ہوا تھا، پھر ان کے فون آنے پر نواز شریف کے انہوں نے اگر صدارت کا الیکشن لڑا تو کیا صورتحال ہوتی؟ وہی بے ایمان، وہی یہودیوں کا ایجنٹ، وہی عمران خان وزیر اعظم ہوتا،
اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدارت کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اسی اسمبلی سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ اس حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش موجود نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ آئینی طور پر مداخلت نہ کرے، تو صرف اس سوال کا جواب مولانا صاحب جماعت کو، پوری قوم کو دے دیں کہ 13 دن کے بعد آپ چودھری شجاعت کے ساتھ جن لوگوں سے ملے تھے وہ کون تھے، اور ان سے آپ نے کہا کہ مارچ میں عمران خان کو نکالا جائے. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کو نکالنے کے لیے آئین کے تحت واقعی نکال سکتی تھی؟ اور اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دور ہٹ جائے اور ہم عمران خان کو نکالیں، تو کیا یہ آئینی طور پر صحیح بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم واضح طور پر غلام حسین صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب ہو یا میں ہوں یا جناب نصیب صاحب ہو، اگر ہم کوئی پارٹی بنانا چاہتے تھے یا ہمیں کسی عہدے کا لالچ تھا، کل ہمارے چند دوستوں نے میڈیا پہ، میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ ہم نہیں دے رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آ رہے ہیں. غلام حسین صاحب ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ ایک طرف سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ایک طرف سے آپ پورے جو ہے نظام کو تلپٹ کر رہے ہیں، ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ حسین احمد اور شیرانی صاحب کو، گل نصیب کو ہم نے سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا اس لیے وہ ناراض ہوئے ہیں. تو تم بتاؤ کہ تم کس طرح کے اس الیکشن میں حصہ لوگے جب تم کہتے ہو کہ یہ اسمبلی غلط ہے، تم کہتے ہو کہ یہ الیکشن ہی غلط ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بات کی ہے صرف ایک ایسی بات کی ہے جو جے یو آئی بھی کرتی ہے، جو پی ڈی ایم بھی کرتی ہے، کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. ہمارا گناہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جے یو آئی میں بھی الیکشن شفاف ہونے چاہیے، موروثیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بنیادی طور پر الیکشن اسی انداز میں ہو جس انداز میں اپوزیشن ملک میں الیکشن چاہتی ہے. اور اگر ہم اپنی پارٹی میں جمہوریت چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں. حافظ صاحب، جے یو آئی کے اندر کیا کوئی جے یو آئی کے اندر آپ کوئی چیلنج کرنے جا رہے ہیں مولانا کی صدارت کو، مولانا کی امارت کو؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے، چیلنج کی بات تو یہی ہے کہ ہم نے بات کی ہے، ہم نے اداروں میں بات کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے بات شروع کی تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا، تیسرے نمبر پہ بھی کوئی بولنے لگا. اس لیے جماعتوں میں تو یقیناً وہ لوگ موجود ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے حوالے سے یقیناً وہ صبر و تحمل سے کام چلاتے ہیں، لیکن جب بالکل پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر بولنے لگتے ہیں. یقیناً اداروں میں بھی بولیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی تنظیم کے حوالے سے کوئی ہم الگ گروپ نہ بنائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے جو دستور ہے ہمارا، جو مفتی محمود رحمہ اللہ کے دستور ہے، اس کے مطابق الیکشن ہو. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، زید آتا ہے، بکر آتا ہے، جو ادارے آتے ہیں وہ فیصلہ کریں. میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتا دی کہ اگر ہمارا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے باضابطہ طور پر کہ مولانا الیکشن میں حصہ نہ لیں، صدارتی الیکشن میں، اور جو ہی اجلاس ختم ہوتا ہے ایک فون آتا ہے، اور فون کے بعد جو ہے اس اجلاس کے فیصلوں کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ فیصلے جو اداروں میں نہیں ہوتے. اور ہمارے بعض حافظ صاحب، مولانا کو میں یہ سمجھوں کہ مولانا کو آپ لوگ چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی فیصلوں سے انحراف کیا اور پارٹی کو ایک مفرور، مطلوب، سزا یافتہ شخص کا ترجمان بنا دیا، یہ آپ چارج شیٹ کریں گے ان کو؟ ضرور، یقیناً ہم بات کریں گے، اور یہی بات کی ہے، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کی ہے. جہاں تک ہماری دسترس ہے ہم وہاں پر بات کریں گے. اب جو ہمارے ادارے تھے، جس طرح مولانا گل نصیب صاحب خود خیبر پختونخوا کے امیر تھے،
ان کو جس انداز میں نکالا گیا، ان کے سینٹ کے حوالے سے جو جماعت نے فیصلہ کیا تھا، جس انداز میں ان کو روکا گیا، یہ تمام چیزیں باقاعدہ ریکارڈ پر ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کے دوستوں نے تفصیلاً کل آپ کے پروگراموں میں یہ ساری باتیں کی ہے، ان لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ بھی لیے ہیں، جنہوں نے وہ تقسیم کے لیے، یہ تمام ریکارڈ پر اب انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے تو صرف اصولی طور پر وہ بات کی ہے جو دستور کے مطابق ہونی چاہیے۔ دستور کے مطابق آپ نے ساری باتیں بتا دیں، پارٹی فیصلوں سے انحراف کیا، پارٹی کو ایک مفرور شخص کا ترجمان بنا دیا، مولانا خود ان کے ترجمان بن گئے۔ چارج شیٹ جب آپ کریں گے تو کون سے 6 8 10 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو چارج شیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی امارت چیلنج کی جا سکتی ہے اور ان کے خلاف آپ کی جو مجلس شورا ہے اس میں عدم اعتماد لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو تمام باتیں جمعیت کے اداروں میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور اب بھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دستور ہے اور اس دستور پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے یقیناً جمعیت علماء اسلام کے جو بنیادی اصول تھے جس کے مطابق اس جمعیت کو تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور پوری زندگیاں گزار دی ہیں، ان کے رائے کو اہمیت دی جائے، اور اس حوالے سے یقیناً وہ جو نئے لوگ ہیں جو صوبہ سرحد میں ہماری حکومت آنے سے کے بعد جو لوگ جس انداز میں متمول اور طبقات آتے رہتے ہیں، اور وہ تو ہر جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کاف میں کوئی جاتا ہے، کبھی چین میں جاتا ہے، اور پھر وہ تمام طبقات جن کے باقاعدہ خیبر پختونخوا۔ ایک اور مولانا جو صاحب آپ پوچھیں، پھر میں ایک اور سوال آیا میرے ذہن میں۔ نہیں، مفتی مولانا مفتی محمود جو ان کا نظریہ تھا یا جو پالیٹکس تھی، آج تو پیسہ جو ہے وہ نظریہ ہے آپ کا، اصولی موقف تو کوئی رہا نہیں، وصولی جس سے مرضی ہو جائے، کبھی اتنے پیسے دے دیں، کبھی اتنے پیسے دے دیں، کبھی پرویز لائی اور شجاعت کے گھر جا کے گھٹنے ٹیک دیں، کبھی نواز شریف کے کندھوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، لے کے رہیں گے، دے کے رہیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو دس۔ آپ کا ابھی پارٹی جو ہے ان کے نیچے سے سرک رہی ہے، یا آپ ابھی صرف تیل دیکھو اور اس کی دھار دیکھو کا منظر پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی نہیں سرک رہی ہے، نہ ہم سرک رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر جن کا مطمع نگاہ عہدے ہوتے ہیں، جن کا مطمع نگاہ بقول آپ کے پیسے یا چمک ہوتی ہے، پھر وہ اسی طرح توجہ دیتے ہیں۔ ہم نے واضح طور پر بتایا نہ ہمیں عہدے چاہیے، اور یہ عہدہ انہوں نے لیا سروچشم، ہم ایک ورکر کی حیثیت سے موجود ہے، اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی ہیں، اور ہم نے یہ آپس میں عہد کر رکھا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں جماعتی سطح پر جو ہم کسی الگ گروپ بنائیں۔ حافظ صاحب، ابھی گروپ نہیں آپ نے بنانا، گروپ کی بات نہیں ہو رہی، گروپ آپ لوگ تو چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں، عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں، اور مولانا کو میرا خیال ہے کہ آپ لانا چاہ رہے ہیں چارج شیٹ کر کے کٹہرے میں کہ جناب آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، ان کا جواب دیں۔ ان میں جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو نیب نے نوٹس ایشو کیا ہے اور جو جائیداد کی تفصیلات ہے وہ بھی کچھ جو بزرگ رہنما ہیں JUI کے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا سے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں، ابھی فوری طور پہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے، بلوچستان سے پارلیمانی پارٹی ہے JUI کی اور ایک ہے KPK سے، خیبر پختونخوا سے، تو وہاں پہ جو پارلیمانی پارٹی ہے MPAs ہیں وہ مولانا شرانی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کیا وہ مولانا کے کہنے پہ استعفے کی طرف جائیں گے؟ اور سینٹ کا امیدوار کون امیدوار اتارے گا؟ آپ لوگ اتاریں گے یا مولانا اپنے دستخطوں سے جاری کریں گے؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی جو سینٹ کا امیدوار آنا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ایک سیٹ ملنی ہے، وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کس طرف جائے گی؟ صابر بھائی، یہی بات میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اگر PDM ہے اور اگر مولانا صاحب اس کے سربراہ قابل احترام ہے، اور اگر ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور سارے استعفیٰ اپنے پارٹی کی بھی انہوں نے لے رکھے ہیں،
اور انہوں نے جو ہے نا صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ایم پی جو ہمارے ہیں ان کی بھی استعفیٰ لے رکھے ہیں، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے بھی لے رکھے ہیں، اور تمام تر اپوزیشن کو جو ہے انہوں نے جمع کر رکھا ہے، 11 جماعتیں یا 10 جماعتیں ہیں، اور ان کو کہا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ تھوک کب چاٹیں گے اور پھر کس طریقے سے سینٹ کے اس میں لیں گے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یہی بات مولانا، آپ کی پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں یہ استعفوں کے بارے میں بات ہوئی ہو؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، استعفوں کی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ایم پی ایز، البتہ یہ ہے کہ البتہ یہاں بلوچستان میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو استعفے لکھ کے دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ صوبائی امیر نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں۔ تو اب جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد؟ ابھی تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں نا، ابھی تو تبدیل ہونی باقی ہے، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ جب پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی تو ویٹو پاور تو ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم نے اب تک جو فیصلہ کیا استعفوں کا، یہ تو معلق ہے، یہ تو ہوا میں ہے، یہ اس وقت ہوگا جب ایک اور بات بھی بتائیں، پیپلز پارٹی بھی فیصلہ کرے۔ جی ایک اور بات بھی بتائیں، مولانا جب گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملنے، تو کیا انہوں نے جانے سے پہلے پارٹی کو اعتماد میں لیا یا واپس آ کے پارٹی کو بتایا کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور یہ امور ڈسکس ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس وقت 3 لوگ گئے تھے، مولانا تھے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تھے، جناب اکرم درانی صاحب تھے، یہ 3 لوگ گئے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ حضرات ملے تھے، تو جو باتیں تھیں ان میں سے جتنا انہوں نے مناسب سمجھا وہ ساتھیوں کو بتایا۔ تو کیا کوئی خاص بات بھی بتائی تھی؟ بس یہی باتیں ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بات کی، یہ گلے کیے، یہ شکوے کیے اور ان سے بات کی۔ باقی بات تو حیدری صاحب نے بتا دی تھی، وہ تو پریس کو انہوں نے بتا دی کہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو نواز شریف کے خلاف ہے، آپ لوگ درمیان میں کیوں پڑے، جس کی تردید باقاعدہ آ گئی تھی۔ اور پھر میرے خیال میں حیدری صاحب بھی اپنے بات سے ہٹ گئے تھے، تو وہ باتیں جو خود انہوں نے کی تھی حیدری صاحب نے، وہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تفصیلات ان کے پاس ہوں گی۔ اور چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ذریعے جو مذاکرات کر رہے تھے وہ پارٹی میں کبھی آئے زیر بحث کہ جناب ہم کن کن سے ملے اور کیا کیا کرنے گئے تھے؟ جی اس میں تو صرف یہ بات سامنے آئی تھی، پارٹی میں نہیں بلکہ میڈیا میں جو سامنے بات آئی ہے، پارٹی کو بھی پتہ چلا اور میڈیا میں بھی یہ بات مولانا نے کی ہے کہ جو لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے، انہوں نے جو چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کو درمیان میں ڈالا تھا، انہوں نے جون تک کی مہلت مانگی تھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، کوئی بھی مقصد حاصل کیے بغیر مارچ پر نہیں، پھر مارچ تک وہ آئے تھے کہ مارچ کو میں جو ہے نا ان کو نکال دیں گے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے تھے کہ جناب ہماری کامیابی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے رہے کہ امانت ہے، اور شجاعت صاحب بھی کہتے رہے، پرویز الہی صاحب بھی الحمدللہ دونوں باقاعدہ حیات ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ امانت کیا ہے اور اس امانت میں کیا صورتحال ہے۔ البتہ مولانا نے آن دی ریکارڈ بتا دیا تھا کہ ان اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں باقاعدہ طور پر مارچ یعنی گزرے مارچ کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر کے نے کی بات کی تھی، اور اس پہ ہم نے یقین بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ تو چودھری صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ پھر میں، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں۔ وہ تو میری تو پرویز الہی اور شجاعت حسین دونوں سے بات ہوئی ہے اس ایشو پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویگ سی بات ہے، نہ کوئی ان کو کمٹمنٹ دی گئی تھی، نہ کوئی مارچ کی، اور یہ بھی آپ بھی حافظ صاحب، آپ جہاندیدہ انسان ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، آپ کی بڑی میں عزت کرتا ہوں، یہ کبھی ہوتا نہیں فوج کی سطح پر کہ کوئی کمٹمنٹ کی جائے اور اس کو آنر کیا جائے۔ تو پھر اس تو 1 سال ہو گیا نا۔ اصل میں مولانا کیونکہ چاروں شانے چت ہو گئے، ان کے دھرنے نے ناکامی کا منہ دیکھا جو کہ پہلے سے طے تھا، تو انہیں ایک فیز 7 کے لیے پرویز الہی شجاعت میں سے کسی نے کہہ دیا کہ جی ابھی 6 مہینے آپ رہنے دے، دیکھیں گے۔ یہ دوستوں کا خیال ہے کہ پھر نئے سرے سے آپ کی کوئی
मुतालबात देखेंगे, अदरवाइज वो इसकी वो पुश्तबानी, इसकी वो तस्दीक नहीं करते कि इनको कहा गया था कि आप अभी चले जाएं और 23 मार्च को आके हमारे से इस्तीफा ले लें, तो नथिंग ऑफ दी सॉर्ट। गुलाम हुसैन साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ये बात जिस तरह आप फरमाते हैं तो फिर ISPR क्या कर रही है, आपका ये इदारा क्या कर रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत PDM के सरबराह बरमला तौर पर मीडिया में ये बात कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर हमें मार्च में जो है बाकायदा तौर पर वादा किया है कि हम इमरान खान को निकालेंगे, तो वो लोग खामोश बने हैं जो हर मामलात पे ट्वीट करते रहते हैं, जो हर मामलात पर तस्हीह करते रहते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इतने बड़े इल्ज़ाम का जवाब दें और ये कहे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बात होती है। और उससे पहले हैदरी साहब के बारे में भी ये कहा था कि जनाब ब्रिगेडियर खालिद साहब ने कहा हम आपको वज़ीर आला बना देंगे, ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें तो हमें सोचनी चाहिए और उन इदारों को भी सोचनी चाहिए कि आज अगर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं तो उनको लाने वाले क्या ये फ़ौज के इदारे नहीं थे? और इस वक्त जो अल्ताफ़ हुसैन साहब वहाँ बैठे हुए हैं बाकायदा तौर पर जो कुछ कर रहे हैं उनको लाने वाली फ़ौज नहीं थी? तो यही इदारे के लोग हैं जो हर एक को दाना भी डालते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वकालत के बजाय ये जो मौलाना गफूर हैदरी साहब ने ये जो कहा कि वो भी नवाज शरीफ के मामले में बीच में ना आ पाए, तो इसकी दो टोक तरदीद की गई है फौज से कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, उसमें सिरे से नवाज शरीफ की डिस्कशन नहीं हुई थी जो हैदरी साहब ने फरमाया। मैं हैदरी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चौधरी शुजात की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। हैदरी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा शुजात साहब के हवाले से जो बात मौलाना ने की थी इसकी तरदीद नहीं आई है किसी सतह पर। बिल्कुल ठीक है, उसकी भी मैं पता करा लूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही है, पता नहीं कराने तक नहीं गलत। हाफिज साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा है कि मार्च को हम इमरान खान को निकालेंगे, ये बात की है, इसको कई बार उन्होंने कहा है। आज आपको बुला लेते हैं, अच्छा सामने बात करा देते हैं। मुझे ना बुला ले, आप इस इदारे से पूछें कि वाकई उन्होंने अच्छा एक और चीज नहीं की है। उनका फर्ज बनता है कि उसकी तस्दीक करे वो। हाफिज साहब एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। वेलकम बैक नादरीन, बात हो रही थी हाफिज हुसैन अहमद साहब से। अभी राब्ता मुनक़ते है, जैसे ही बहाल होता है तो दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन इस दौरान चौधरी साहब, ये मेरे सामने पड़ा है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक़ जमहूरियत, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, और बाकी जो इस वक्त जमातें PDM में हैं उनकी भी अक्सरियत इसमें है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म होनी चाहिए। और ये मिसाक़ जमहूरियत का है नुक्ता नंबर 23 नंबर पॉइंट है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग और करप्शन को रोकने के लिए सेनेट की जो इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है सीट्स का, उसको भी ओपन किया जाना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि बैलेट पहचाना जा सके। और वो इसलिए, और जो कोई भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करे वो पकड़ा जाएगा, और जब वो पकड़ा जाए तो फिर पार्लिमानी पार्टी जो है वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को उस बैलेट पेपर की कॉपी भेजेगी कि जनाब इसने फ्लोर क्रॉस किया है, पार्टी पॉलिसी से हट के वोट दिया है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा और ऐसे अरकान को नाअहल करार दिलवाया जाएगा। तो ये चीज़ें तो मिसाक़ जमहूरियत में हैं। लेकिन अब वही बात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी और PDM की जमातें इस पे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी चौधरी साहब। जी, तो अभी क्या वो हाफिज साहब किधर गए? हाफिज साहब के साथ राब्ता मुनक़ते है, वो राब्ता कर रहे हैं, बहाल करवा रहे हैं,
جیسے رابطہ اچھا دوسرا رابطہ ہو گیا ہے جی آپ کی مطلب کی خبر دے رہا ہوں جی مطلب آپ کی مطلب کا نہیں خبر دے رہا ہوں بریکنگ کہ پیپلز پارٹی ابھی تک استعفے دینے کے بارے میں قطعاً تیار نہیں ہے اور آصف علی زرداری رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں حکومت کہہ لیں درمیانی ثالثوں کو کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں ان سے ڈے ٹو ڈے سطح پر ان کے رابطے ہیں اور بہت سارے معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں جس میں اسمبلیوں سے استعفے کا پیپلز پارٹی کا فی الحال اس وقت تک کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں میری بات سنیں, وہ رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اپنی جگہ. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری فیملی, بھٹو فیملی کسی بھی صورت میں شریف خاندان کو کسی قسم کی کوئی لائف لائن نہیں دے گی. یہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پیپلز پارٹی, بھٹو خاندان کی میں بات کر رہا ہوں, بھٹو اور زرداری خاندان یہ کبھی بھی شریف خاندان کو کسی قسم کی کوئی لائف لائن نہیں دیں گے. ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے اچھا دوسرا وہ صابر شاکر صاحب میں بھول نہ جاؤں جی, ایک تو ہے کہ جو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ نواز شریف کے معاملے میں نہ آئے, یہ قطعاً غلط ہے. میں انتہائی باخبر حکومتی ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو کسی وقت تو میں بتا بھی دوں گا آپ کو پرائیویٹلی کہ کس کو کوٹ کر رہا اور کیوں کر رہا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو پرویز شجاعت نے کہا تھا کہ ابھی چلے جائیں, ابھی آپ مطلب ہے کہ آپ مارچ کے آپ کو استعفے جیسی کوئی چیز, بھائی استعفے جیسی کیا چیز ہے؟ میں اسمبلی سے یا استعفیٰ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا, آپ نے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوتے تھے, بلکہ ہیں موجود ہیں, رئیسانی صاحب, اسلم رئیسانی, جی ہاں, ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے, ڈگری اصلی ہو یا جعلی ہو. تو اسی طریقے سے پالیٹکس میں چوہدری صاحب کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے. جو پالیٹکس میں ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو گرانا ہے, یہ اصول پوری دنیا میں ہے, اور کہیں اس میں پالیٹکس میں مورالٹیز کوئی نہیں ہوتی, اور چکمہ دیا جاتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکمہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, ان کو بلا لیا تھا, اور اس کے بعد اگلا چکمہ دے دیا کسی نے بھی, اور انہوں نے بلف کروایا. انہوں نے کہا جی آپ نے, ان کو ایک چکمہ چاہیے تھا, بات یہ کرے نا پھر. ہاں تو چکمہ دے دیا, اس میں کیا ہے, اس میں ظاہر ہے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی گارنٹی دیں. انہوں نے کہا گارنٹی ایک نہیں 3 لے لیں. انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم اپریل میں گرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اپریل نہیں جی مولانا, مارچ تک میکسیمم. تو وہ کر دیا, اور اس کے بعد دھرنا ہو گیا, ختم, سچویشن ہو گئی نارمل. اس کے بعد پھر یہی ہوتی ہے پالیٹکس, اور کیا ہوتی ہے. ایون مسلم لیگ نواز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے رہے ادھر سروسز ہاسپٹل میں جانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف صاحب تو لندن جانے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے اس وقت. یہ تھا سچویشن. تو حافظ صاحب کی لائن کیوں کٹ گئی ہے؟ حافظ صاحب اصل میں حافظ صاحب کی مانگ بہت ہے. تو یہ میں بتا دوں کہ ایک اور ڈی ایس این جی موجود تھی, تو جیسی بریک آئی تو وہ دوسرے ٹی وی پہ اس وقت اپنی گفتگو کر رہے ہیں. تو ہاں, تو اس لیے یہ چیز ہے. ادروائز ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بات ادھوری رہ گئی ہے وہ کل ان سے رابطہ کریں گے اور کل اپنے پروگرام ملیں گے. وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.